अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 3 सफ़ा नंबर 10 इशारा ए सूरह बकरा आयात 70 और 71। आज के इस सबक में आप सबको खुशामदीद। सूरह बकरा हमने शुरू की थी कोर्स 2 से, जिसमें हमने मुसहफ से पहले 5 सफ़हात हमने पढ़े और पहला पारा है उसका पहला क्वार्टर हमने कवर किया सफ़ा नंबर 5 तक, जिसमें हिदायत का मजमून था। 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। कोर्स 2 के बाद जब हमने कोर्स 3 शुरू किया सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इसमें बनी इसराइल का तज़किरा हुआ, जो बहुत बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। कोर्स 3 में पढ़े जाने वाले 5 सफ़हात सफ़ा नंबर 6 से 10 तक, इनके इशारात को हम अपनी फिंगर टिप्स पर इस तरह देखते हैं कि अपना बायां हाथ अपनी तरफ करें तो सबसे छोटी जो उंगली है वो छठा सफ़ा है, फिर उसके साथ 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। अंगूठे पर जो सफ़ा है वो सफ़ा नंबर 10 है। तो हर सफ़े पर 4 इशारात हैं, 4 असबाक हैं। तो हम इससे पहले 4 सफ़हात पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 6, 7, 8 और 9। उनके इशारात भी हमने याद किए। आइए आज हम देखते हैं सफ़ा नंबर 10 इसके इशारात को। 10वें सफ़े के इशारात को अपने फिंगर्स पर इस तरह हम याद करेंगे कि ये अंगूठा सफ़ा नंबर 10 है। इन इशारात को इस तरह याद करें। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। मुख्तसर अंदाज में हमने इन इशारात को देखा। आइए आज के सबक में आने वाली आयत का तारुफ देखते हैं। पिछली आयत में बनी इसराइल की तरफ से किए गए सवालात जो गाय के मुतल्लिक थे, यानी गाय का किस्सा था, उसमें उनको हुक्म दिया गया कि आप गाय को ज़बह करें, लेकिन उन्होंने इसके मुतल्लिक बहुत सारे सवालात किए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछकर उन सब के जवाबात दिए। तो इससे पहले 2 सवाल गुजर चुके हैं और इंशाअल्लाह आज का जो सबक है उसमें तीसरे सवाल का तज़किरा है। असबाक आज की आयत में यह है कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे, तो अल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब भी देते रहे, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए शर्तें भी बढ़ाते रहे अल्लाह ताला। तो बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर या फौरी तौर पर अमल नहीं किया, बल्कि उन अहकामात पर अमल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने उन्हें तलाश किए। तो आज के असबाब को इंशाल्लाह आयत पढ़ने के बाद हम देखेंगे तो और वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ जाएगी। कुरान कितना आसान है कि इसमें हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह हम इसको सीखेंगे। तो आज की जो आयत हैं इनमें कुल 8 नए अल्फाज हैं। तो इंशाअल्लाह औसतन हर लाइन में 3 या उससे कम नए अल्फाज बनते हैं। तो हम इनको सीखेंगे इंशाअल्लाह इशारों की मदद से और टीपीआई यानी ग्रामर की मदद से। तो आज की आयत पढ़ने से पहले उनका तर्जमा और शरह देखेंगे, उससे पहले इंशाअल्लाह आयत को सुनते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله قالوا انہوں نے کہا، قال یقول سے قال قالو ان سب نے کہا، ادعو لنا تو دعا کر ہمارے لیے، دعا کریں آپ ہمارے لیے، ادعو فعل امر ہے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے، یبینا یبین تبجین باب تفعیل ہے، علامہ کی طرف یبین، یبین یہ جو آخر میں نون ساکن ہے، یہ یہاں پر کوئی ریزن ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں کسی فور میں، یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے، ما ہیا کہ وہ کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک بقرہ یعنی گائے، ان البقرہ ان بے شک البقرہ گائے، بقرہ کا ترجمہ دیکھا گائیں یعنی کہ جمع لکھا گیا ہے، اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بقراتن یعنی آخر میں گول تا ہو تو اس کا مطلب ہوگا ایک گائے، اور بقرہ یعنی بغیر گول تا کے ہو تو اس کو کہیں گے گائیں یعنی کہ جمع ہوگی۔ تو گائے جو ہیں تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر، تشابہ یا تشابہ فعل ہم نے تدارسہ کی طرح پڑھا ہے، تو تشابہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، علینا ہم پر گائے جو ہیں مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، وَإِنَّا واو کو منا اور، انا بے شک ہم، ان شاء اللہ ان اگر شاء چاہا، اللہ اللہ نے اگر اللہ نے چاہا تو کیا ہوگا، لمہتدون تو ضرور ہدایت پا لیں گے، لا محتدون یہ دو ٹکڑے کہلائیں گے، لام الگ ہے اور محتدون الگ ہے، یہ محتدن کی جمع ہے، محتدون محتدن ہم نے پڑھا، اور اس کو ہم پڑھیں گے آج کے گرامر کے حصے میں، محتدین اسم فاعل آتا ہے اور محتدون اس کی جمع ہے واو نون کے ساتھ۔ ادع لنا ربک، اب یہ اس آیت کے اس ٹکڑے میں بھی وہی جو بدتمیزی ہے انہوں نے دہرائی جو موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے تھے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، یہاں پر بھی ایک بدتمیزی کی شکل ہے کہ رب تو دونوں کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور بنی اسرائیل کا بھی رب ہے، لیکن انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، اس سے ان کو شرم آنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی اور پھر سے سوال کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے نبی نہیں ہے، گویا کہ کوئی خادم ہے نعوذ باللہ، تو اس طرح کا رویہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کے ساتھ کیا۔ یبین لنا ما ہی، جب پہلے بھی گائے کے متعلق واضح طور پر بیان کر دیا گیا تھا، اس کے کلرز اور اس کے اور چیزیں بیان کر دی گئی تھیں، لیکن پھر انہوں نے سوال کیا کہ اب بھی ہمیں جو ہے نا بہت ساری گائے کے اندر یہ چیزیں مشترکہ ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیسے اس کا فیصلہ کریں، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب تک کی بتائی باتیں ان کے لیے واضح نہیں تھیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا کہ بقرہ جو ہے جو گائے ہیں وہ ہم پر متشابہ ہو گئی ہیں کہ ہم کون سی گائے کا انتخاب کریں، اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا، اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا سا عذر ہے کہ گائے کیسی ہو، اور انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، گویا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہی نہیں ہے کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی مذاق کی کیفیت ہے، اور کس طرح بے شرمی کی ان کی حالت ہے کہ کیسے وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب جب تیسرا سوال کر لیا تو اس کے بعد ان کو تھوڑا سا خیال آیا کہ
اب اگر آپ ہمیں بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں رہنمائی مل جائے، اور امید ہے کہ ہم ضرور جو ہے اس سے رہنمائی پا لیں گے۔ تو اس میں انہوں نے انشاءاللہ بھی کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، اور دوسرا انہوں نے لام کا بھی اضافہ کیا، ضرور ہم ہدایت پا لیں گے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ ان کو اپنی بد اخلاقی کا احساس ہو چکا تھا یہاں پر آ کر 3 سالوں کے بعد، کہ اگر اب ہمیں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا دی جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس سے نہ رہنمائی پا لیں گے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون۔ الحمدللہ آج کے سبق کی پہلی آیت ہم نے مکمل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ قال، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے، انہا کہ وہ گائے، انہا بقرۃ وہ گائے، کیسی ہو، لا ذلول، لا ذلول نہ ہو کام میں لی جانے والی، ذلول کام میں لی جانے والی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، جیسے ذلیل نہیں ہونا، ذلیل ہونا، تو ذلیل کسی کو کیا جائے تو وہ بہت زیادہ اس کو ہر وقت کام میں لگائے رکھا جائے تو وہ ہے کہ اس میں ذلت کا عنصر آ جاتا ہے۔ اسی سے ذلول نہ کام میں لی جانے والی ہو، تو سیر الارض جو زمین کو جوتتی ہو، زمین میں ہل چلانا اس کے ذریعے سے، ولا تسقی الحرث اور نہ پلاتی ہو الحرث کھیتی کو، کھیتی کو پانی بھی نہ دیتی ہو۔ تو یہ گائے کی صفات بیان کی گئی ہیں، لا ذلول کہ کام میں لی جانے والی نہ ہو، تسیرو زمین کو جوتتی نہ ہو، اسارا یسیرو سے تسیرو مؤنث کا ہے صیغہ، الارض زمین، ولا تسقی یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، نہ پانی دیتی ہو، الحرث کھیتی کو، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا، مسلمۃ صحیح سالم ہو، صحیح سالم ہو، لا شیعۃ فیہا نہ ہو کوئی داغ، فیہا اس میں، نہ ہو کوئی داغ اس میں۔ قالو انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، الآن اب، جئتا تم لائے ہو، جئتا انتا کی طرح ہے، بالحق کی ٹھیک بات، اب تم لائے ہو ٹھیک بات، فذبحوها، فذبحوها یہ 3 ٹکڑے ہیں، فا کا معنی ہے پھر، ذبحو کی ذبح، ذبحو انہوں نے ذبح کیا، یہ ثلاثی مجرد سے ہے، ایک تو ہم نے پڑھا نا ذبح یذبح باب تفعیل سے ہوتا ہے، ایک ہے ذبح یذبح فتح یفتح اس سے ہے، ذبح یذبح، ذبح ذبحو فذبحوها پس انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو گائے کو، وا اور ما کادو وہ نہیں لگتے تھے، یفعلون کرنے والے، وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی ذبح کرنے والے لگتے نہیں تھے لیکن انہوں نے ذبح کر دیا۔ قال انہ یقول انہا، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لا ذلول، یہ تیسرا جو سوال تھا ان کا جواب دیا گیا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیے کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان فرمائی گائے کے بارے میں، پہلے بھی کتنی زیادہ چیزیں کھول کر بیان کر دیں، اب اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بیان کر دیا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ اس نے زمین کو نہ جوتا ہو، ٹھیک ہے، اور نہ کھیتوں کو پانی بھی نہ دیا ہو، اور کام کرنے کی وجہ سے اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو، اور دوسری بات جو اس کے کلر بیان کیا گیا تھا پچھلی آیات میں کہ اس کا رنگ کس طرح ہو، زرد ہو، یعنی کہ ڈارک یلو کلر اس کا ہو، تو اس میں کسی قسم کا دھبا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے،
تو ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان کے لیے اس کام کو اور بھی مشکل کر دیا. جتنے سوال کرتے جائیں گے اتنی مشکلات بھی بڑھتی جائیں گی، لیکن سوال کا جواب ان کو بڑی حکمت سے، بڑی بردباری سے، تحمل سے ان کو ملتا رہا. لیکن ان کے سوال کے جواب میں یہ ان کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی گئی. اگر وہ پہلی مرتبہ اللہ کے حکم کو سن لیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کرنے پر حکم کی تعمیل ہو جاتی اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو جاتا، کہ جو قاتل معلوم کرنا تھا وہ آسانی سے معلوم ہو سکتا تھا. لیکن ان کے سوالات کی وجہ سے یہ کام مشکل سے مشکل ہوتا گیا، اور اب انہیں ایسی گائے تلاش کرنا پڑی جس میں 3 شرطیں اس کے رنگ کی ہوں اور اوپر کی 4 صفات بھی. یعنی کہ پہلے رنگ کی 3 شرطیں تھیں جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھی، اور آج کی جو آیات میں ان کے تیسرے سوال کے جواب میں جو 4 شرطیں بیان ہو رہی ہیں یہ بھی ان کو دیکھنا پڑی. ایسی گائے ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن انہوں نے ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کو ذبح کر دیا. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دین کے معاملے میں غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. غیر ضروری سوالات نہیں کرنے چاہیے. اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا، اگر اس طرح ہو تو کیسے ہوگا. تو یہ جو حکم وہ بالکل واضح ہو اس حکم کو اس طرح سے بجا لانا چاہیے. اس کے اندر ہیلے بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے. ہمیں بنی اسرائیل کے اس رویے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. الان جئت بالحق. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی یہ بھی قسم کی بدتمیزی ہے کہ گویا اب تک جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے، گائے کے حلیے کو واضح کیا تھا، تو اب تک گویا وہ جھوٹ بول رہے تھے یا ان سے مذاق کر رہے تھے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے ٹھیک بات کی ہے. یا وہ جو پہلی آیات کے اندر انہوں نے کہا تھا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. تو گویا ان کے نزدیک اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یا تو پہلے ان سے مذاق کر رہے تھے یا ان سے نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے کہ پہلے جو باتیں بیان کی گئی تو وہ ان کے لیے واضح نہیں تھی. وما کادوا یفعلون، اور وہ لوگ یہ کام کرنے والے لگتے نہ تھے. اس سے ان کے اس کام میں دلچسپی کا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سوالات کیے اور اتنی زیادہ تفصیل بھی ان کو بتائی گئی، اس کے باوجود وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہی ہے کہ وہ اپنے اس کام میں، یعنی یہ جو گائے کو ذبح کرنے کے اندر سنجیدہ نہیں تھے. ان کی سنجیدگی جو ہے وہ پتہ چلتی کہ اس میں سنجیدگی ان کی نہیں تھی بالکل بھی. وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اتنے زیادہ سوالات کے جوابات ان کو تحمل سے جب دیے گئے، لیکن ان کو چاروں نہ چار ان کو یہ کام کرنا ہی پڑا. اب اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. ایک تو واضح ہے کہ اس میں بقرہ کا قصہ ہے، اس کو سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سورت کا نام اس وجہ سے بھی یہ ایسا ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف احکامات دیے ہیں کہ ایک سچے خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے. سچے خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے کہ اس کو جب بھی کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو کیسے تسلیم کرے گا. یعنی کہ یہ جیسے بنی اسرائیل کا رویہ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ سچے خلیفہ کو کیسے ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ سورہ کے نام کے ساتھ ہی ہمیں یہ قصہ یاد آ جاتا ہے کہ اس میں بقرہ کا قصہ ہے، لہٰذا یہ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے. تو ایک قصہ بھی ہمیں یاد آ جانا چاہیے کہ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بری عادتوں سے دور رہنا ہے. بری عادتیں بنی اسرائیل کے اندر تھیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے. ان جیسی عادتیں ہم نے نہیں اپنانی ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل پر آئے، لیکن انہوں نے اس کے اندر کمی زیادتی کرنا شروع کر دی اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے. تو ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئیں، ہم نے بنی اسرائیل کی طرح ان کے ساتھ رویہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان احکامات کو من عن تسلیم کرنا ہے اور ان پر اسی طرح سے ان احکامات کو بجا لانا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ان احکامات کو پورا کرنے کا بتلایا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہی ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس صورت کے اندر. آئیے اب ایک حدیث لیتے ہیں. حضرت ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے، پس تم انہیں ضائع مت کرو، اور حدیں قائم کر دی سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ چیزیں حرام کی ان کے قریب مت جاؤ، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی تم پر رحم کرتے ہوئے
نہ کہ بھول کر، لہذا تم ان کے پیچھے مت پڑو۔ اس حدیث میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ فرائض جو اللہ نے بیان کر دیے، ان فرائض کو ضائع نہیں کرنا، ان فرض کو مینوان پورا کرنا ہے، اور کچھ کاموں کے اندر اللہ نے جو حدود بیان کر دی ہیں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا، جتنی حد ہے اسی تک ہی ہم نے رہنا ہے، خواہ وہ دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں ہے، اور جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور دوسری بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور ان کے پیچھے خام خواہ نہیں پڑنا چاہیے، ان کو ٹٹولنا نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہوگی، کیا ہوگا، یعنی ہر چیز کو لاجیکلی نہیں ہم نے ڈھونڈنا، اس کی لاجک یہ نہیں پتہ کرنے کہ اس کی لاجک کیا ہو سکتی ہے، کیوں ایسا حکم آیا ہوگا، کیوں ایسا چیز منع کی گئی ہوگی۔ بس سمپل از دیٹ کہ جتنی حکم آ گیا ہے اس حکم کو مان لینا، اس پر عمل کر لینا، جتنا کہ ہم سے ہو سکتا ہے اس پہ بھرپور عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لاجیکلی ہر چیز کو پرکھنا نہیں چاہیے کہ اس میں کیا لاجک ہو سکتی ہے، اللہ نے یہ حکم دیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے احکامات ہیں کہ اس طرح کی سزائیں بیان کر دی گئی ہیں، تو جو اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں مختلف جرم کی، تو ہم یہ سوچیں کہ اس کے اندر کیا حکمت ہوگی، یہ کیا لاجک ہو سکتی ہے۔ یا بہت دفعہ ایسا معاملہ سامنے آتا ہے کہ جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور قربانی کے معاملے میں آ جاتا ہے ایسا معاملہ، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کیا لاجک ہے کہ اتنا زیادہ خون بہایا جا رہا ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے تو اس کو ہم نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے لاجک نہیں ڈھونڈنی ہے، سمپل اس بات یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات سبق ملتا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے اندر ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں بڑا اہم سبق ملتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لاجیکلی نہیں پرکھنا، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسے بھی ہیں جن کا سمپل حکم ہے تو اس کو سمپل ہی ہم نے ادا کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ الحمدللہ آج کے سبق کی دونوں آیات ہم نے مکمل کی۔ آئے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہیں ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں۔ وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کرے۔ الحمدللہ آیت کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بھی بڑھاتا گیا۔ بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ نہ کرنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے تھے۔ آیات کو دیکھنے کے بعد ہم نے تصور احساس کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں میری مدد فرما کے لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں، جب ہمارا بھی ٹاکرا ایسے ہی لوگوں سے ہی ہو جائے تو ہمیں صبر کے ساتھ پیش آنا چاہیے، انہیں جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اندر زندگی کا بیان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی میں بھی ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آؤں گا، کیونکہ میرے سامنے بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں اور ان کا اخلاق ہے اپنی امتوں کی بد اخلاقی کے رد عمل میں، اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور بہت سارے انبیاء کا، اور بہت سارے نیک لوگوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، تو میں بھی انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، یہ اپنی زندگی کا بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ آج کے آیت کے اندر اسماء بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بقراتن واحد ہے ایک گائے، اور بقر اور بقرات یہ دونوں طرح سے اس کی جمع آتی ہے، اس کی جمع الف تا سے بھی آتی ہے، جیسا کہ مؤنث کی ہے الف تا سے جمع آتی ہے، مسلماتن کی جمع مسلماتن ہم نے پڑھی تھی،
اس طرح سے باقا رات بھی آتی ہے اور باقارن بھی بغیر بولتا کے بھی آتی ہے، دونوں ہی جمع استعمال ہوتی ہے۔ آگے صحت مند افعال ہم دیکھتے ہیں، ذبحوها، ذبح، یذبح، اذبح، ذابح، مذبوح، ذبح اور ذبح، دونوں طرح مصدر ہے، ذبح زال کے زیر کے ساتھ اور زال کے زبر کے ساتھ، دونوں طرح مصدر استعمال ہوتا ہے، اور یہ فاتحہ کا پیٹرن ہے، زال با اور ہا بادہ کے ساتھ۔ یفعلون، فعل یفعل، افعل فاعل مفعول اور فعل، اس ون میں پڑھا جانے والا سب سے پہلا فعل ہمیں دوبارہ سے یہاں پر کمزور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت میں، قالو، قالا یقولو مشہور ہم فعل جانتے ہیں، دعا یدو دوسرا فعل، اور اس کے بعد شاء، یہ بھی ہم نے شاء بھی ہم نے کسی میں پڑھا تھا، شاء خافا کی طرح، ٹھیک ہے، شین حمزہ یا اس کا مادہ ہے، شین یا حمزہ، اور ذلول ذلہ یذلو سے ہے، ضلہ یذلو یعنی کہ ضربہ کی طرح ہے، ہم نے ڈبل حرف والا فعل پڑھا تھا ذلہ، جیسے کہ لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، اذلہ بھی ہم نے پڑھا کسی 3 میں، اور 2 میں ہم نے پڑھا تھا ضاد لام لام ماتا، جس کا اسی سے آتا ہے ذلہ باب ضربہ سے، یہاں پر بھی 2 لام اکٹھے ہیں، 2 لام یعنی کہ یہ ڈبل حرف کہلاتا ہے، ذلہ یذلو، ذلہ ذلول اور ذل اور ذل، یہ دونوں طرح اس کے مصدر استعمال ہوتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا۔ تسقی، یہ سقا یسقی ہے، ہدا یہدی کی طرح کمزور فعل ہے، سین قاف اور یا اس کا مادہ ہے، سقا یسقی تسقی، تسقی کے اندر یہ ایک انتا تسقی، ایک ہے ہیا تسقی، یہ والا ہیا والا یہاں پر مراد ہے، کیونکہ یہ گائے کا تذکرہ ہے جو کہ مؤنث ہے، تسقی الحرث، سقا کا مطلب ہے سیراب کرنا کسی کو، پانی پلانا، سقا یسقی اسقی، ساقن مسقیون اور سقیون، سقیون مصدر ہے، ہدیون کی طرح، ہدا یہدی باب ضربہ ہے اور کوڈ اس کا ہے ہدا، کمزور حرف والا فعل ہے۔ جئتا، جا یجیو ہم نے پڑھا، یہ باب ضربہ یہ بھی ہے، یہ زیادہ کی طرح ہے، اس کا کوڈ زیادہ ہے اور باب اس کا ضربہ ہے۔ جیم یا حمزہ، یہ کمزور فعل بھی ہے اور حمزہ والا بھی، اس میں دونوں کیٹیگریز آتی ہیں، جیسے کہ شاہ میں ہم نے پڑھی تھی، جا یجیو، جی جائن ڈیش اور مجیعتن، اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، جا وہ آیا، جب اس کے ساتھ با آ جاتا ہے تو جئت بالحق لایا، یعنی وہ آیا اس کے ساتھ، جا بالحق وہ آیا حق کے ساتھ، یعنی کہ وہ حق لایا ساتھ، اپنے ساتھ حق کو لے کر آیا، تو بعد کی وجہ سے اس کا یہ تنمہ ہو۔ کادو، کادا یکادو، یہ ہم نے فعل ابھی شاید پڑھا نہیں ہے، یہ کس سے آتا ہے، کاف واو دال اس کا مادہ، ایک ہم نے پڑھا کادا یکیدو، کادا یکیدو ہم نے پڑھا تھا کسی 2 میں، یہاں پر ہے کادا یکادو ہے، تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ کاف یا دال مادہ تھا اس کا کادا یکیدو میں، تو کادا یکادو میں کاف واو دال مادہ ہے، یہ خافا کی طرح ہے، خافا یا خافو کی طرح، ٹھیک ہے، واو فا مادہ تھا اس کا خافا کا، تو کادا کا مادہ بھی ہے کاف واو دال، کمزور حرف والا فعل ہے۔ کادا یکادو، یہ ماضی اور مضارع ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور قودن اس کا مصدر ہے، یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے، جسٹ اس کا پیٹرن ہم نے دیکھ لیا، یہ خافا کی طرح ہی ہے کادا یکادو، تو یہاں پر جو کادو ہے یہ کادا یکیدو سے نہیں ہے بلکہ کادا یکادو سے ہے، جسٹ ہم نے اتنا ہی معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے اب تک پڑھے ہیں جو کمزور حروف والے افعال سیکھے ہم نے، اب دیکھتے ہیں مزید فی کے افعال، اس میں بیجانا یبین، بیجن، مبین، مبین، تبیین، باب تفعیل ہے، اور علامہ کی طرح ہے، چونکہ علامہ اس کا کوڈ کہلاتا ہے، با یا اور نون، یہ کمزور حرف والا فعل ہے، علامہ تو کمزور نہیں ہے لیکن ہے، علامہ مزید فی کا پیٹرن ہے، تو بیجانا بھی مزید فی ہے باب تفعیل سے، اور علامہ اس کا کوڈ ہے۔ دوسرا تشابہ، ہم نے تدارسہ کا فعل پڑھا تھا، شین با ہا مادہ ہے اس کا، یہ صحت مند حرف والا فعل ہے، تدارسہ سے،
باب تفاعل، تدارس، تفاعل جو ہم نے پیٹرن پڑھا ہے مزید فی کا اس سے آتا ہے. تو تشابہ، یتشابہ، تشابہ، متشابہ، ڈیش اور تشابہ، ہم نے یہ پورا فعل تشابہ کا پڑھا تدارس. محتدون، یہ اہتدا یہتدی فعل ہم آج کور کریں گے گرامر کے لیسن میں. اختلافہ کی طرح ہے، ہا دال اور یا مادہ ہے اس کا، ہا دال اور یا مادہ ہے، کمزور فعل ہے. اختلافہ کی طرح باب اختلاف، باب اختیار ہے، اختلافہ کوڑ ہوگا. اہتدا یہتدی، یہ ہدا یہدی جو ہم نے کسی 2 میں کور کیا تھا اور کسی 3 کے بھی ایک لیسن میں ہم نے ہدا یہدی کا فعل پڑھا، اسی سے ہے. تھوڑا سا مزید فی ہے، یعنی کہ اس کے اندر تا اور حمزہ شروع میں زائد ہیں. ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں گرامر کے لیسن میں اس کو کور کریں گے. اہتدا یہتدی، اہتدی، محتدن، محتدن اور اہتداء باب ہے مصدر اس کا. تسیرو، آثارا یسیرو، یہ بھی مزید فی کا فعل ہے. اسلمہ کی طرح سا واو را مادہ ہے. اسارا یسیرو جب ہم کریں گے تو اس کا اندر جو الف آ رہا ہے ماضی میں، یہ الف کو ہم نے دیکھنا ہو کہ الف واو ہے یا ہے اصل میں، تو اس کا مادہ ڈھونڈ لیں گے. سا واو را مادہ ہے، تو یہ اسورا اسلامہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اسارا یسیرو، اسر، مسیرن، مسارن اور اسارتن، اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. باب ہے افعال اور اسلمہ کی طرح ہے، اسلمہ اس کا کوڈ ہے. اس کے بعد مزید فی کا ہے مسلمت، سلمہ یسلم، سلم، باب تفعیل اور علمہ کی طرح ہے، سین لام میم مادہ ہے. سلمہ، جیسے علمہ ہم نے سیکھا اس طرح سے سلمہ اسی ہی ساؤنڈ پر آتا ہے. سلمہ یسلم، سلم، مسلم، مسلم، تسلیم، تفعیل. الحمدللہ اب تک ہم نے اس آیات میں آنے والے سارے ہی افعال ہم نے سیکھے. اس میں صحت مند حروف والے افعال، مزور حروف والے افعال اور مزید فی کے افعال ہم نے سیکھے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے 10A مکمل ہوا. کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ A. گرامر میں آج کا جو فعل ہے اہتدا ہم دیکھیں گے مزید فی کے اندر. اہتدا جو فعل ہے ہم اب QC3 میں مزید فی کے افعال میں سے دوسری کیٹیگری جو ہے وہ کمزور حروف والے افعال وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں آج کا فعل ہے اہتدا. یہ قرآن پاک میں 60+ ٹائم یوز ہوا ڈفرینٹ شیپس میں، ماضی، مضارع وغیرہ. اختلافہ کی طرح ہے، اختلافہ باب افتعال ہے، تو یہ بھی باب افتعال سے آئے گا. ہا دا یا اس کا مادہ ہے. مزید فی کے حوالے سے جو شروع کی اس کی ڈیفینیشن ہے وہ ہم ہر لیسن میں دیکھتے ہیں. علامہ علامہ سے علامہ بنا، سالمہ سے اسلمہ بنا. مزید فی کی ڈیفینیشن انشاءاللہ اس کو رپیٹ کرتے رہیں گے. اور یہ 8 پیٹرن ہے جو ہم نے اس سے پہلے سیکھے تھے. آئیے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. جیسے تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، یہ پہلے 5 پیٹرن ہیں. تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال، یہ باب ہیں، پیٹرن ہیں. اور ان سے ہم نے سب سے پہلا جو فعل سیکھا ہے تعلیم، محاسبہ، اسلام، اختلاف، استغفار. ان کا ماضی علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلاف، استغفار، یعنی ماضی کا جو پہلا ہے صیغہ اسی سے ہی یہ فعل مشہور ہے. علامہ کا پیٹرن، حاسبہ کا پیٹرن، اسلمہ، اختلاف، استغفار، یہ پیٹرن اسی نام سے مشہور ہو گیا. ان کی یہ کوڈ ہے چونکہ باقی آنے والے افعال کے لیے، تو اس لیے ہم اسی سے اس کو یاد کر لیتے ہیں. اور فاعل نام سے باب یاد کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آگے جا کر ہمیں اس سے بھی واسطہ پڑے گا، اس لیے ہمیں اسی سٹیج پر ہی ان کو یاد کرنا چاہیے. تفعیل، مفاعلہ، افعال، افتعال، استفعال. ٹھیک ہے. اب جو اس کے بعد ہم نے 3 پیٹرن اور پڑھے تھے، تفاعل، تفاعل، انفعال، تدبر، تدارس اور انقلاب. کے لیے جو جملہ ہم نے یاد کیا تھا اس کو رپیٹ کیا کریں تاکہ ہمیں یہ پیٹرن یاد رہیں. جیسے کہ ہم نے QC1 میں جملہ یاد کیا، پھر 2 میں یاد کیا، پھر ابھی 3 میں بھی ہم نے ایک جملہ. ان تمام پیٹرنز کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ پڑھا ہے، تو اس کو ہم دہراتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ پیٹرن ہمیں یاد رہیں گے. جملہ کون سا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں.
تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ حاسبہ اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافا استغفارا۔ قرآن میں تدبر کیجیے، تدبرا، اور آپس میں تدارس کیجیے، تدارسا، تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب، انقلابا۔ یار پیٹرن ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ کس ٹو میں پڑھے جانے والے افعال جو کہ کمزور حروف والے افعال تھے، ان کو بھی ہم نے اس طرح سے ایک جملے سے یاد کیا تھا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا زیادہ۔ اس کی دعا کرو ہدایت کی، دعا، ادا، اور اچھا گمان رکھو، ظنہ، ورنہ بھٹک جاؤ گے، ضلہ۔ اس کے ساتھ ہم نے پھر شاء بڑا، راضیہ، یہ والا، یہ بھی ہم نے افعال امرا سالا، یہ بھی ہم نے پڑھ لی کسی ٹو میں۔ تو اسی طرح سے کسی تھری کے اندر جو کمزور حروف والے افعال ہیں مزید فی پیٹرن سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے اب تک جو افعال سیکھے ہیں، ولا، نادا، اقام، القا، اضل، یہ اب تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے اہتدا۔ آج کا جو فعل ہے اہتدا، اختلافہ کی طرح ہے، باب افتعال، اختلاف، افتعال باب ہے، اور اختلافہ یعنی کہ اختلاف جو ہے اس کا کوڈ بنے گا۔ الحمدللہ مزید فی کے بارے میں بیسک باتیں ہم نے ریپیٹ کی۔ آج کا سبق ہے اہتدا۔ اہتدا فعل کا ماضی ہے یہاں پر، اور اس میں جو زائد ہے، شروع میں حمزہ زائد ہے اور درمیان میں تا زائد ہیں، جیسے اختلافہ میں تھا، اہتدا میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر اس کو اختلافہ کی طرح آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے کمپیئر کریں اختلافہ کے ساتھ کہ اہتدا اصل میں اہتدایا کیا تھا، اہتدایا اختلافہ۔ ماضی میں جو ہمیں یا نظر آ رہا ہے، یہ یا ماضی میں صرف لکھا جاتا ہے، ماضی میں پڑھا نہیں جاتا۔ ماضی میں آخر میں الف پڑھا جا رہا ہے، الف کا ساؤنڈ ہے آخر میں، تو الف ہی پڑھا جا رہا ہے، جو کہ دار کے اوپر ہمیں ایک کھڑا زبر کی شیپ میں نظر آ رہا ہے۔ تو یا جو ہے جس لکھنے میں آ رہا ہے ماضی میں، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اہتدا ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو کمزور حروف کے بارے میں ہم بڑی اہم بات، بڑی ڈیٹیل میں کس ٹو سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب ماضی کے اندر الف نظر آ رہے ہیں ہمیں، تو وہ مادہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ مادہ کا حصہ نہیں ہوتا کیونکہ الف جو ہے وہ کمزور حرف تو ہوتا ہے، لیکن مادہ کا حصہ نہیں ہوتا۔ وہ الف واو یا یا کے بدلے ہوئی حالت ہوتی ہے۔ اب کہاں واو ہوتی ہے، کہاں یا ہوتی ہے، یہ باتیں بھی ہم بڑی ڈیٹیل میں پڑھتے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس ٹیبل میں بھی آپ کو یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ یہ الف جو ہے اہتدا میں، یہ اصل میں واو ہے یا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے بات پڑھی ہے کہ کمزور جو حروف ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ بھی آ جاتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ان کا جو طریقہ کار وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اہتدا کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے آگے۔ خالفہ سے اختلافہ بنا، ہدا سے اہتدا بنا، ہدا سے اہتدا بنا مزید بھی۔ خالفہ اور ہدا یہ دونوں ثلاثی مجرد آتے ہیں، اور اسی سے مزید بھی جب بنایا اختلافہ بنا اور اس سے اہتدا بنا۔ آئیے اہتدا کو سیکھتے ہیں۔ ہدا یا ہدی کا جو ٹیبل ہم نے اس کورس میں بھی ریوائز کیا تھا، اور اس سے پہلے کسی ٹو میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس ٹیبل کو بھی ساتھ اس کے کمپیئر کریں کہ اس کے ساؤنڈ سیم ہی آ رہے ہیں۔ اہتدا، اہتداؤ، اہتدا اس نے ہدایت پائی، اس نے ہدایت پائی، اس نے حاصل کی ہدایت۔ اہتداؤ ان سب نے ہدایت پائی۔ تو ہدا، ہداؤ، اہتدا، اہتداؤ، ساؤنڈ ان کے سیم ہی آ رہے ہیں، صرف حمزہ اور تا کا اضافہ ہے، باقی ساؤنڈ ان کے سیم ہیں۔ اور وہ بات بھی ہمیں واضح ہے کہ جب آخر میں واحد کے آخر میں الف کا ساؤنڈ ہو تو جمع میں زبر ہوتی ہے، جمع پیش کے ساتھ نہیں آتی بلکہ زبر کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہے، اہتدا، اہتداؤ، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا۔ اہتدا، اہتداؤ، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا۔ اب ماضی کو کمپیئر کریں، یہاں پر بھی ہدا، ہدو، ولا، ولو، نادا، نادو، القا، القو، اہتدا، اہتدو۔ یہ جو سلائیڈ ہے اس میں دو باتیں یہاں پر ہمیں واضح ہونی چاہیے کہ واحد جب الف کا ساؤنڈ آتا ہے واحد کے آخر میں تو زبر کے ساتھ جمع بنتا ہے، اور سارے ساؤنڈ ہم نے اس سے پہلے اس طرح سے پڑھے ہیں، جسٹ ایگزامپل کے طور پر بتایا گیا ہے۔
اور دوسرا یہاں پر اس کا جو فعل ماضی ہے اس کو ہم اگین ریوائز کرتے ہیں. اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدو ان سب نے ہدایت پائی، اہتدیتا آپ نے ہدایت پائی، اہتدیتو میں نے ہدایت پائی، اہتدیتم آپ سب نے ہدایت پائی، اہتدینا ہم سب نے ہدایت پائی. ہدا یہدی جو ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، اس ہدا یہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدا اس نے ہدایت دی اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہاں پر ہے اس نے ہدایت پائی، ہدایت حاصل کی، یعنی کہ تو میننگ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہوگا. اہتدا اہتدو اہتدیتا اہتدیتو اہتدیتم اہتدینا. تو ماضی کے اندر وہی تبدیلیاں، اہتدا شروع میں ایسے ہی ہے، آخر میں تا تو تم نا، جیسے کہ عام طور پر ماضی کے اندر ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں، یہاں پر بھی آخر میں اسی طرح سے. آئیے بھی بول ہم اس کا پریکٹس کرتے ہیں. حل اہتدا لفظ اصل کیا؟ حل اہتدا کیا اس نے ہدایت پائی، لیکن ہم ملا کر پڑھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں حل اہتدیتا، حل اہتدیتا. ٹھیک ہے، حل کے آخر میں جو لام ساکن تھا اس سے بعد اہتدا کے شروع میں حمزہ کے نیچے زیر تھا، وہ زیر لام کی طرف کنورٹ ہو گیا ملا کر پڑھنے کی وجہ سے. اہتدا حل اہتدا کیا اس نے ہدایت پائی، نام اہتدا جی ہاں اس نے ہدایت پائی. حل اہتدو کیا ان سب نے ہدایت پائی، نام اہتدو جی ہاں ان سب نے ہدایت پائی. حل اہتدیتا کیا آپ نے ہدایت پائی، ماضی ہے اس کا جواب تا کا تو سے آئے گا. نام اہتدیتو جی ہاں میں نے ہدایت پائی. حل اہتدیتم کیا آپ سب نے ہدایت پائی، نام اہتدینا جی ہاں ہم سب نے ہدایت پائی. حل اہتدیتا نام اہتدیتو، حل اہتدیتم نام اہتدینا. اب اشارات کی مدد سے ہم کوشچن کا آنسر بہت ایزی طریقے سے دے سکتے ہیں کہ تا کا جواب تو سے ہوگا، تم کا جواب نا سے ہوگا. سمپل از دیٹ. اور اس کا الٹ بھی اگر آ جائے تو وہ بھی ہمیں بنانا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ اہتدا فعل کا ہم نے ماضی سیکھا. اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں. یہتدی مضارع کیا ہے؟ یہتدی. ہدا یہدی سے تھا، ہدا یہدی یہتدی یہدی یہتدی. ساؤنڈ سیم ہی آ رہا ہے، تو تا کا یہاں پر مضارع میں اضافہ نظر آتا ہے تو جو کہ زائد حرف ہے مزید کی. یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدون وہ سب ہدایت پاتے ہیں. یہاں پر یہ بات بھی کنفرم کریں کہ یہتدی کے اندر جو ساؤنڈ ہے الف کا نہیں آخر میں، تو جب جمع بنایا تو وہ پیش سے بنایا، یہتدون ہوا ہے، یہتدون نہیں ہوا. جیسے کہ یہدی یہدون میں تھا، تو یہتدی یہدون میں بھی ایسے ہی ہوگا. یہتدون وہ سب ہدایت پاتے ہیں، تہتدی آپ ہدایت پاتے ہو، اہتدی میں ہدایت پاتا ہوں، تہتدون آپ سب ہدایت پاتے ہیں، نہتدی ہم سب ہدایت پاتے ہیں. یہتدی یہتدون تہتدی اہتدی تہتدون نہتدی. یادی اور یادونا کے اندر بھی وہی ڈیٹیل ہم نے جو لاسٹ سلائیڈ میں پڑھ لی ہے. مضارع کو ایک دفعہ پھر کرتے ہیں. یہدی یہتدی یہتدون تہتدی اہتدی تہتدون نہتدی. تو یہاں پر بھی ہمیں یہتدی میں بھی اگر ہم دیکھیں جو ماضی کے بعد پھر مضارع میں پہلا صیغہ یہتدی ہے، تو یہتدی میں اگر ہم دیکھیں تو یا شروع میں مضارع کی علامت ہے، اس کو اگر ہم گرا دیں اور جو درمیان میں تا ہے وہ زائد ہے اس کو بھی گرا دیں تو ہا دال اور یا مادہ رہ جاتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوگی کہ اہتدا جو فعل ماضی کے اندر آخر میں الف تھا وہ اصل میں یا ہے، جیسے کہ ہم نے فعل مضارع میں یہ بات نوٹ کر لی ہے کہ آخر میں جو یا آ رہا ہے الف جو تھا ماضی میں وہ اصل میں یا ہے. ٹھیک ہے جی، ہا دا یال اس کا مادہ ہوا. آئیے مضارع کو عربی بول چال کے ذریعے سے سیکھتے ہیں. حل یہتدی کیا وہ ہدایت پاتا ہے، نام یہتدی جی ہاں وہ ہدایت پاتا ہے. حل یہتدون کیا وہ ہدایت پاتے ہیں، نام یہتدون جی ہاں وہ سب ہدایت پاتے ہیں. حل تہتدی کیا آپ ہدایت پاتے ہو، نام اہتدی جی ہاں میں ہدایت پاتا ہوں. حل تہتدون کیا آپ سب ہدایت پاتے ہیں،
नाम नहतदी, जी हाँ हम सब हिदायत पाते हैं। तो तहतदी का जवाब अहतदी से आएगा और तहतदूना जमा है, इसका जवाब नहतदी से आएगा जो कि जमा है नहनु की जगह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल मुज़ारिब को हमने माज़ी के बाद अरबी बोलचाल के ज़रिए से सीख लिया। आइए इसका फ़िल अमर बनाना सीखते हैं। फ़िल अमर बहुत आसान है, जैसे कि हम पहले अफ़ाल में मज़ीद फ़ीके बनाते आ रहे हैं। इख्तलफ़ा से था इख्तलिफ़, इख्तलिफ़ यानी कि सेकंड लास्ट जो है, यानी मादा के अंदर आइन कलमा उसको ज़ेर देंगे और आखिर को साकिन कर देंगे तो फ़िल अमर बनेगा। इख्तलफ़ा से इख्तलिफ़ बना था और इह्तदा से इह्तदी, इह्तदा से इह्तदी। अब इह्तदा से इह्तदी, ये जो दाल जो कि आइन कलमा है, इसको जब ज़ेर देंगे और आखिर में या है तो अ, या को साकिन कर देंगे जब, और कमज़ोर हरफ होने की वजह से वो गिर जाएगा तो बाकी रहेगा इह्तदी। कमज़ोर हरफ होने की वजह से या आखिर से गिर जाएगा, जब साकिन हो गया ना कमज़ोर हरफ, और वो इस वजह से गिर जाएगा, पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है इह्तदी, तो इसलिए वो गिरा दिया गया तो बनेगा इह्तदी, इह्तदी, इह्तदी। तो ये फ़िल अमर हमने सीखा। जैसे इहदी के अंदर इहदू था, वल्ली वल्लू, नादी नादू, अलकी अलकू, इहतदी इहतदू। तो ये सारे के सारे जो मज़ीद फ़ी के अफ़ाल में कमज़ोर हरूफ आ रहे हैं इसी साउंड पर, इनका सेम ही साउंड आता है। हदा हमने पढ़ा, वल्ला, नादा, अलका, इहतदा, ये सब के फ़िल अमर सेम ही साउंड में आते हैं, यानी कि इनके आखिर में कमज़ोर हरफ गिर गया है वाहिद में, और जमा जब इनका बना है तो वो पेश के साथ बना है, ज़बर के साथ नहीं बना, चूँकि इनके वाहिद में आखिर में जो साउंड है वो अलिफ का नहीं है। इहतदी हिदायत पा, इहतदू तुम सब हिदायत पाओ, ला तहतदी मत हिदायत पा, ला तहतदू मत हिदायत पाओ। फिल अमर और नहीं हमने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इसका इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल सीखते हैं। इसम फ़ाइल में सिंपल है कि हम सेकंड लास्ट यानी कि आइन कलमे को ज़ेर देंगे तो इसम फ़ाइल होगा, और ज़बर देंगे तो इसम मफ़ूल होगा। जैसे इख्तलाफ़ा से इख्तलिफ़, सॉरी मुख्तलिफ़ुन और मुख्तलफ़ुन। शुरू में मीम पेश वाला जो है इसम फ़ाइल में भी होगा और इसम मफ़ूल में भी। तब्दीली सिर्फ क्या नहीं है कि आइन कलमा उसमें ज़ेर होगी तो इसम फ़ाइल कहलाएगा और ज़बर होगी तो इसम मफ़ूल कहलाएगा। जैसे इसी तरह से इह्तदा में मुहतदिन, मुहतदिन, मुख्तलिफुन की तरह अगर आप इसका साउंड करते हैं तो मुहतदियुन, जैसे में क्या है मुहतदियुन, या आखिर में गिर गया है कमजोर हरफ होने की वजह से मुहतदियुन, मुख्तलिफुन। और इससे मफूल इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इसका तर्जुमा है उसने हिदायत पाई या हिदायत पाने वाला। हिदायत पाने वाला है तो उसका असर किसी पर नहीं पड़ता, इसलिए हम कहते हैं कि इसका इसम मफूल इस्तेमाल नहीं होता। मुहतदिन इसका इसम फाइल होगा। मस्दर इसका इख्तलाफा का इख्तिलाफ है, यानी कि शुरू में हमजा जायद है और आइन और लाम कलमा के दरमियान में अलिफ जायद है, इख्तिलाफ। तो इस तरह से इसमें भी ऐसे ही है कि शुरू में हमजा जायद है और आखिर में अलिफ जायद है जो कि आइन कलमा के बाद। इह्तिदाउन इसका मस्दर इस्तेमाल होता है, इह्तिदाउन। ये हमजा यहाँ पर जैसे हमें नजर आ रहा है तो इसकी एक वजह ये भी है कि हमने हमजा के बारे में भी एक बात पढ़ी थी कि ये कमजोर हरफ तो नहीं है, लेकिन बाज दफा उसकी तरह ये एक्ट करता है। यहाँ पर भी यही हमें नजर आ रहा है कि ये कमजोर हरूफ के बारे में जो पढ़ा था कि एक दूसरे से तब्दील हो जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है, हमजा उसकी जगह पर नजर आ रहा है। इह्तिदाउन, मुहतदिन डैश इह्तिदाउन, मुहतदिन डैश इह्तिदाउन। अरबी बोलचाल में हल अंता मुहतदिन, कि आप हिदायत पाने वाले हो। नाम आना मुहतदिन, नाम आना मुहतदिन, जी हाँ मैं हिदायत पाने वाला हूँ। हल अंतुम मुहतदूना, कि आप सब हिदायत पाने वाले हो। नाम नहनु मुहतदूना, जी हाँ हम सब हिदायत पाने वाले हैं। आज की आयत के अंदर भी हमने इस तरह का लफ्ज पढ़ा है, लामुहतदून। तो लामुहतदून इसी इह्तदा
فعل سے ہی نکلا ہے، اسم فاعل میں جمع کا صیغہ ہے۔ آئیے مونس سیکھتے ہیں۔ اہتدا مذکر کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا اہتدا، اس نے ہدایت پائی، تو اس سے اہتدت جب کہیں گے تو ہیا اہتدت یعنی کہ اس مونس اس عورت نے ہدایت پائی۔ تہتدی میں انت تہتدی اور ہیا تہتدی، صرف اشارے کا فرق ہوگا، باقی صیغہ سیم ہی استعمال ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے مونس کا صیغہ سیکھے، اب ٹیبل کو مکمل ریوائز کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اشارے کیجیے، اہتدا، اہتدو، اہتدیتا، اہتدیتو، اہتدیتم، اہتدینا، اہتدت۔ یہتدی، یہتدون، تہتدی، اہتدی، تہتدون، نہتدی، ہیا تہتدی۔ اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو، مہتدن ڈیش اہتداء۔ الحمدللہ ہم نے اہتدا سے ٹیبل کو مکمل کیا۔ اب اس کی 6 چابیاں سیکھتے ہیں۔ اہتدا، اہتدا، یہتدی، اہتدی، مہتدن ڈیش اہتداء۔ اہتدا، اہتدا، یہتدی، اہتدی، مہتدن ڈیش اہتداء۔ اس کی 6 چابیاں ہم قرآن کے حصے میں بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے اس کو ورب بک میں بھی سیکھتے ہیں۔ کچھ کوشچنز ہیں اہتدا ٹیبل کو پڑھنے کے بعد۔ پہلا کوشچن ہے عربی بنائیے۔ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ وہ سب ہدایت یافتہ ہیں، کیا مطلب؟ وہ ہدایت انہوں نے حاصل کی ہے۔ وہ سب، وہ سب کے لیے کیا ہے؟ ہوا وہ ایک، اور ہم وہ سب۔ ہم، ہم مہتدون، ہم مہتدون، وہ سب مہتدون ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم مہتدون، وہ سب ہدایت یافتہ ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، ولا یہتدون سبیلا، و اور لا یہتدون۔ یہ یہتدون کیسے ہوگا؟ یہتدی، یہتدون، مضارع کا یہ والا صیغہ ہے۔ اس کو جب لا اس پہ آ جائے گا تو یہ نفی بن جائے گا، مضارع میں نگیٹ کیا گیا اس کو۔ لا یہتدون، یہتدی تھا وہ ہدایت پاتا ہے، یہتدون وہ سب ہدایت پاتے ہیں۔ جب لا یہتدون ہوگا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ و اور لا یہتدون، وہ سب ہدایت نہیں پاتے ہیں، سبیلاً راستے کی۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو۔ وہ سب ہدایت نہیں پاتے ہیں راستے کی، وہ سب ہدایت نہیں پاتے ہیں راستے کی۔ مطلب کیا ہے کہ ان سب کو راستہ معلوم نہیں ہے۔ عربی میں ہاں میں جواب دیں، حل اہتدوا سبیلاً، حل کیا اہتدوا، اہتدا فی الماضی ہے، اس کا جمع ہوگا اہتدوا، کیا ان سب نے ہدایت پائی، سبیلاً راستے کی، کیا ان سب نے ہدایت پائی راستے کی۔ اس کو محاورتاً آپ ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیا ان سب کو راستہ معلوم ہے؟ حل اہتدوا سبیلاً، جب ہم نے یہ لفظ بولنا ہو کہ کیا ان سب کو راستہ معلوم ہے، تو آپ یہ لفظ بول سکتے ہیں، حل اہتدوا سبیلاً، کیا وہ سب راستہ جانتے ہیں۔ اہتدا کی طرح ابتغاء کا ٹیبل ہے۔ ابتغاء میں نے اس نے چاہا، ابتغاء اس نے چاہا۔ اہتدا کا سیم ساؤنڈ ہوگا، ابتغاء، ابتغوا، اہتدا، اہتدوا۔ فعل ماضی ہم بنائیں گے، اس طرح فعل مضارع ہوگا، اور فعل امر ہوگا ابتغی، ٹھیک ہے۔ اور فعل مضارع ماضی کیسے ہوگا؟ ابتغاء، ابتغوا، چلیے اشارہ کرتے ہیں، پورا ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ ابتغاء، ابتغوا، ابتغیتا، ابتغیتو، ابتغیتم، ابتغینا، ابتغت، مؤنث کے لیے ماضی میں۔ مضارع کیا ہوگا؟ یبتغی، یبتغون، تبتغی، ابتغی، تبتغون، نبتغی، ہیا تبتغی۔ فعل امر ابتغی، ابتغوا، لا تبتغی،
لا تبتغو مبتغن مبتغن ابتغاء، یہ پورا ٹیبل ہے جو ہم نے اہتدا کی طرح ہی اس کو سیکھا ہے۔ افعال کے کوڈ ہم ثلاثی مجرد میں فاتحہ ناصرہ ضربہ سامعہ کے کوڈ اس طرح سے مزید فی کے فعل سے پہلے ہم نے کمزور افعال کے کوڈ جو ثلاثی مجرد کے ہی ہیں، وعدہ قالا زادہ دا ہدا شاہ عبداللہ زنس اور مسا وغیرہ، اور اس طرح سے مزید فی کے اندر علامہ حاسب اسلم وغیرہ جو جتنے بھی کوڈ ہیں ہمیں یہ یاد کرنے ہیں تاکہ ہمیں تمام اس کے پیٹرن پر آنے والے جو ٹیبلز ہیں اس کی پہچان ہو سکے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ نمبر 10 اشارہ بی، سورۃ البقرہ کی آج کی آیات 72 اور 73۔ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ ہم نے QC2 پہ شروع کی اور ہم نے پہلے 5 صفحات مصحف سے کور کیے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 6 سے 10 تک انشاءاللہ QC3 میں ہم کور کریں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، ان کا تذکرہ بنی اسرائیل کا جو ایک بہت بڑی قوم گزری، اللہ نے ان کو ہدایت عطا کی لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی۔ QC3 میں پڑھے جانے والے جو 5 صفحات ہیں ان کو اپنی فنگر ٹپس پر ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو اپنی طرف کریں گے، بائیں ہاتھ، اس میں سب سے چھوٹی انگلی صفحہ نمبر 6 ہے، تو ہم ان کے اشارات کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں مختصر الفاظ میں۔ صفحہ نمبر 6، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن، ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ صفحہ نمبر 7، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ۔ صفحہ نمبر 8، بستی پانی کھانا سزا، بستی پانی کھانا سزا۔ صفحہ نمبر 9، قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ، قاعدہ وعدہ ہفتہ بقرہ۔ صفحہ نمبر 10 کے اشارات ہم اپنے فنگر ٹپس پر یاد کرتے ہیں۔ تیسرا سوال، کون قاتل، سخت دل کلام تبدیل، سوال قاتل دل تبدیل، سوال قاتل دل تبدیل۔ اس سے پہلے آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے اور گائے کا واقعہ بیان ہوا جس میں بنی اسرائیل کی طرف سے بہت سارے سوال کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑی بردباری کے ساتھ جواب دیے۔ تو آج کی آیات کے اندر بقرہ کا جو قصہ بیان ہوا تھا اس کے پیچھے کون سی حکمت تھی، کیوں بقرہ یعنی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آج کی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ کون قاتل آج کا اشارہ ہے۔ اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیات میں۔ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ جب ذبح کی گئی گائے کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردے کے ذریعے ہی قاتل کو ظاہر کر دیا۔ اس طرح ان کو 3 نشانیاں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردے کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسے ہے، اور یہ کہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ اب یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی آیات میں پڑھ لی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ وجہ کہ جس طرح سے بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن بہت آسان ہے، اس میں الحمدللہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں۔ لفظی اور فکری ترجمہ دیکھنے سے پہلے آج کی آیات کو سنتے ہیں۔ آج کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ
قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اور اس جب، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ اس گرو کا ورڈ جو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب کہ تم نے قتل کر دیا نفسن کسی ایک آدمی کو. قتل تم، قتل یقتلو ہم نے پھر پڑھا، قتل قتلو، قتلتا قتلتو، قتل تم نے قتل کر دیا، ماضی کا صیغہ ہے اس سے. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کر دیا نفسن کسی ایک آدمی کو، فدارأتم، ادارأتم یہ پورا ایک صیغہ ہے، فا الگ سے ہے، پس پھر، ادارأتم یہ انتم والا صیغہ ہے سامنے پھر ماضی سے. تو تم جگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، فیہا اس کے بارے میں جگڑنے لگے، وہ جو نفس تھا، جو جان تھی، جو قتل ہوا، اس کے بارے میں جگڑنے لگے. واللہ اور اللہ تعالی مخرجن ظاہر کرنے والا ہے. اخرجا پھر ہم نے پڑھا اخرجا یخرجو اخراج باب افعال، تو اخرجا سے ہے مخرجن نکالنے والا، ظاہر کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم اس کو جو کنتم تم تھے تکتمون چھپاتے، کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. کانا کے بارے میں ہم نے کسی ٹو میں ایک کنسپٹ پڑھا تھا ماضی استمراری کا، کہ کانا سے جو مادہ ہے کانا کا، اس سے کوئی ماضی ہو اور اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ کوئی بھی فعل مضارع آ رہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. کنتم انتم کی طرح ہے، اور تکتمون بھی انتم والا ہی اشارہ ہے. تکتمون تم چھپاتے تھے، یعنی کہ تم چھپایا کرتے تھے. واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج ظاہر کرنے والا ہے، ما اس کو جو کنتم تکتمون تم چھپاتے تھے. قاتم یکتم سے ہے، یکتم یکتمون، تکتمون فعل مضارع میں جمع کا صیغہ ہے مخاطب کا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ قاتل کا پتہ چلنا چاہیے کس نے قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، جس کے نتیجے میں انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سارے ڈیٹیل ہم اس سے پہلی آیات کے اندر کور کر چکے ہیں. واللہ مخرج اللہ تعالیٰ قاتل کو ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے، تو یہ طریقہ ان کو بتایا گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. الحمدللہ پہلی آیت ہم نے کور کی، دوسری آیت آج کے سبق کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فَقُلْنَا یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کا معنی پھر، پس قلنا قال یقول سے ہے، قلنا پھر ماضی کا صیغہ، ہم نے کہا، اضربوہ یہ لفظ ہے اضربوہ، یہ ضربہ یضرب سے اضربو یہ فعل امر ہے جمع کا صیغہ، اور ہو اس کے ساتھ ضمیر ہے، یہ دو ٹکڑے ہوں گے اضربوہ. تم مارو اس کو، ببعضھا اس کا بعض، ببعضھا یہ تین ٹکڑے ہوں گے، بعض اور ہا سے مراد گائے ہے، گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ مارو اس کو. کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے، احیا یحیی زندہ کرتا ہے، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ الموتى مردوں کو، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو. اور یریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، ارا یری یہ فعل مضارع ہے، یریکم دو ٹکڑے ہوں گے، یریکم یہ ٹوٹل تین بن جائیں گے. اور وہ دکھاتا ہے تمہیں آیات ہی اپنی نشانیاں،
آیات جمع ہے آیتن کی، اور اس آگے ہی اس کے ساتھ ضمیر ہے، آیات ہی یہ دو ٹکڑے ہوں گے، اپنی نشانیاں، اور وہ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، تاکہ تم سمجھو، لعلکم یہ دو ٹکڑے ہیں، لعل اور کم، تعقلون سمجھو، اضربوہ ببعضہا، اب اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کریں اور اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردہ شخص پر ماریں، اس طرح کرنے سے وہ مردہ شخص کچھ دیر کے لیے جی اٹھے گا اور بتا دے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں حکمت ایک ایسی ہے، یہ جو واقعہ بقرہ کا پیش آیا جس کا اس کو حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، یحیی اللہ الموتى، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد واپس زندہ کرے گا۔ جیسے ابھی اس کو قتل کر دیا گیا، وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کیسے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، قدرت ہے۔ تو اس بات کو سنجیدگی سے محسوس کرنے کے لیے تصور کرنا ہے کہ گویا آپ کسی مردہ شخص کے پاس چند گھنٹے بیٹھے ہوں اور اچانک وہ مردہ شخص زندہ ہو جائے اور بات کرنے لگ جائے، یہ کیسی وہ کیفیت کیسی ہوگی، اس کیفیت کو محسوس کرنا ہے تو ہمیں یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسے زندہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری حکمت کیا ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات پر اس کا مکمل کنٹرول اور نگرانی کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پوری کائنات کے اوپر کس طرح سے کنٹرول ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اندر ہر چیز موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کرنا چاہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، اور پوری کی پوری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی کئی نشانیاں اب بھی ہم کو بتا رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کر سکیں۔ بہت ساری نشانیاں اس طرح کی اس سے ملتی جلتی ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں، اس لیے موجود ہیں کہ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم تو ہے، لیکن جب معلومات انسان کی معمولات بن جائیں گی تو تب جو ہے نا وہ کام آسان ہوگا، کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہمارے علم میں تو ہے، لیکن ہمارے عمل میں کیسے یہ بات آئے گی جب ہمیں یقین ہو جائے گا اور ہم بہت سے نشانیوں کو جب غور و فکر سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین جو ہے وہ ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اس واقعہ کا ایک مقصد ان کے دلوں سے گائے کی بڑائی اور عظمت کو نکالنا بھی تھا۔ یہ گائے جو ہے وہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، اس کا حکم دیا گیا اس کو ذبح کرنے کا، تو تم اس کو ذبح کر دو۔ یہ جو گائے کو ذبح کرنے کا حکم تھا در حقیقت انہی کے فائدے کے لیے ہوا تھا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اور بھی کسی طریقے سے بتا سکتے تھے، لیکن یہ کہ یہ طریقہ اپنایا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس کو تم لگاؤ اس کے جسم کے ساتھ، تو وہ خود زندہ ہو جائے گا اور خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ کسی کو قتل کرنا ایک بہت ہی بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔ حدیث ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو حرام ہے وہ سب سے بڑی چیز اس کا خون حرام ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، اور کسی کی ناحق عزت جانا وہ لوٹنا اور اس کا مال لوٹنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کا خیال کر سکیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ کسی کو گالی بھی نہیں دینی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی کو قتل کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی بہت بڑا کفر کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ یہ جو عام طور پر ہم باتوں باتوں میں بہت ساری گالیاں، ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گالیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اس باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ فقلنا،
اضربوہ ببعضھا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ الحمدللہ آج کے سبق کی دونوں آیات ہم نے مکمل کی۔ اس کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں با محاورہ۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک آدمی کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جو تم چھپاتے تھے، اور پھر ہم نے کہا مارو اس مقتول کو، ایک ٹکڑا اس گائے کا اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ اسباب کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور ان میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کس نے قتل کیا، اور اس کے بعد پورا واقعہ ہم نے پڑھا۔ اس واقعے میں جب دیکھا کہ ذبح کی گئی جو گائے تھی اس کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے خود اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور اس کے اندر نشانیاں بتائی گئی ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے، اور یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ یہ جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اس سے یہ مقصد ہے کہ یہ گائے کوئی مقدس چیز نہیں ہے۔ تو مطالعہ اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے یہ دعا ہی کیا کرنی ہے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں کائنات میں پھیلی ہوئی تیری نشانیوں کو دیکھوں اور ان پر غور کروں۔ اللہ اس میں میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں کائنات میں تیری جو نشانیاں ہیں تیری قدرت کاملہ کی ان پر میں غور و فکر کر سکوں، اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کیا کرنا ہے کہ آئندہ زندگی میں کیا کروں گا، اپنے وقت کا کچھ حصہ اللہ کے نشانیوں پر غور و فکر کرنے میں گزاروں گا۔ یہ کائنات کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں موجود ہیں، تو ان پہ کبھی غور و فکر کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالوں گا تاکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، میرے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں، اور کس طرح سے ایک بہترین قسم کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے جس کو ہم اپنی ارد گرد ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کے اسباق میں۔ آج کی آیت کے اندر اسماء ہیں، سب سے پہلے نفسن، نفس واحد ہے، اس کی جمع نفوس آتی ہے، اور نفس کی جمع انفس بھی استعمال ہوتی ہے، نفوس بھی ہے اور انفس بھی ہے، دونوں طرح نفس کی جمع۔ نفس کا معنی ہے کوئی جان۔ الموتا، میت کی جمع ہے موتا، میت مردہ کہتے ہیں، اور موتا اس کی جمع آتی ہے زیادہ میتیں۔ میت کی جمع اموات بھی آتی ہے اور موتا، دونوں طرح سے اس کی جمع استعمال ہوتی ہے۔ آیات جمع ہے آیتن کی، آیا کہتے ہیں نشانی کو، اور آیات جمع ہے زیادہ نشانیاں۔ افعال میں جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، قتل، قتل یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، یہ ہم نے نصرہ سے پڑھا تھا، صحت مند حروف والا فعل۔ قاف، تا اور لام اس کا مادہ ہے۔ نفسن، اور اس کے بعد تکتمون، قتم یکتم، نصر ینصر سے یہ بھی، قتم یکتم کا مطلب ہے چھپانا، قتم یکتم، اکتم، قاتم، مکتوم، قتم۔ قتم بھی مصدر ہے اور کتمان دونوں طرح سے اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے، قتم یکتم با ناصرہ سے۔ اضربو، ضرب یضرب، اضرب ضربہ سے ہم نے پڑھا، اور تاکلون، اکالا یاکلو، ضرب یضرب سے یہ بھی صحت مند حروف والا فعل ہے، اکالا یاکلو، وہ سمجھدار ہوا، اس نے سمجھا۔ ایکل، آکل، معقول اور عقل، یہ صحت مند حروف والا فعل ہے ضربہ پیٹرن سے۔ کمزور حروف والے افعال، کنتم، کانا یکونو، کن کائن ڈیش اور کون ہم قالا کی طرح پڑھ چکے ہیں۔ ناصرہ کا پیٹرن ہے، ناصرہ اس کا باب ہے اور قالا اس کا کوٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مزید فی کے افعال آج کی آیت میں، مخرجن، اخرج یخرج باب اسلم، افعال ہے باب اور اسلمہ کا کوڈ ہے اس کا۔ اخرج یخرج، اخرج، مخرجن، مخرجن اور اخراجن، یہ اسلمہ کے پیٹرن پر صحت مند حروف والا فعل ہے، خا، را اور جیم اس کا مادہ ہے۔ ہم نے اس کے اوپر اخرج اس نے نکالا۔ یحیی، یہ اسلمہ کا اس کا پیٹرن ہے،
अहया युहयी, अहया युहयी, अहया युहयी, अहयी, मुहयिन, मुहयन और इहयान। अब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी, जब हम रूट लेटर की बात कर रहे थे, मादा की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने जब अदल्ला का फेल पढ़ा था, वहां पर एक बात डिस्कस की थी हमने कि डबल हरफ वाला फेल हम किसको कहते हैं, कि वो डबल हरफ सेहतमंद हरूफ होने चाहिए। अगर वो डबल हरफ में कमजोर हरफ हो गए तो उसको हम कमजोर फेल ही कहेंगे, उसको डबल हरफ वाला नहीं कहेंगे। तो ये हमने एग्जांपल दी थी, आज हमने ये फेल देखा है, अहया युहयी। इसका मादा है हा या, हा या। अब ये जो दो या हैं, ये दोनों ही मादा का हिस्सा हैं। हा या ये मादा है, लेकिन ये कमजोर हरफ हैं, इसलिए हम इसको कमजोर फेल कहेंगे, इसको हम डबल हरफ वाला नहीं कहेंगे। ये बात आप ये ज़हन में रखें। अगर कल को किसी जगह पे क्वेश्चन आता है तो आपके किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपके करनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अहया युहयी जो है, ये हा या मादा है, इसका कमजोर हरफ वाला फेल है। मजीद का अस्लमा के पैटर्न। यूरिकुम अरा, ये है रा हमजा और या। रा हमजा और या इसका मादा आता है, और ये कमजोर हरफ भी का फेल भी कहलाएगा और हमजा वाला फेल भी। इसमें दोनों कैटेगरीज आएंगी, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा है। शाह का फेल हमने पढ़ा, और हमने इससे बाद पढ़ा अता का फेल हमने पढ़ा, आता हमने पढ़ा। इन सब में हमने देखा है कि दो कैटेगरीज हैं, वो हमजा वाला भी है और कमजोर भी है। हमजा वाला भी है और कमजोर हरफ भी है, दोनों कैटेगरीज इसमें आएंगी। ये अस्लमा का पैटर्न है। और अरा यूरी अरी, अरा अरा यूरी और अरी, इसका फेल अमर आएगा। मुरिन, मुरन और इराअतुन, ठीक है जी। तो यहां तक हमने ये वाले कवर किए, ये अफाल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात में आने वाले सेहतमंद, कमजोर और मजीद फी के अफाल हमने सीखे। इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसका कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। कोर्स 3 सफ़ा नंबर 10 इशारा बी। दूसरा इशारा सफ़ा नंबर 10 का, इसमें ग्रामर का आज का फेल है इत्तका। इत्तका ये इख्तलाफा की तरह ही है, बाब इफ्तियाल से। एक कमज़ोर हरफ वाला फेल है, कुरान पाक में 200 टाइम से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हुआ। तो कमज़ोर अफ़ाल के हवाले से मज़ीद फ़ी के अंदर जो हमने इसकी डेफिनेशन शुरू में पढ़ी थी, आलिमा से अल्लमा, सालिमा से अस्लमा, और ये 8 पैटर्न हम पहले इसके सीख चुके हैं। इंशाल्लाह इसको हम साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, तो हमें नेक्स्ट आने वाले जो कोर्सेज उसमें बहुत ये काम आएंगे। तो आज के अफ़ाल में मज़ीद फ़ी के, जैसे वल्ला, नादा, अकामा, अलका, अज़ल्ला, इह्तदा वगैरह हमने सीख लिए। इसी तरह इख्तलाफा की तरह बाब इफ्तियाल से इत्तका आज हम सीखेंगे मज़ीद फ़ी के कमज़ोर अफ़ाल में। इत्तका जो फेल है, इसके अंदर कौन सा ज़ायद हरफ है शुरू में? हमजा और फिर ता। हमजा और ता इसमें ज़ायद हैं, जैसा कि इख्तलाफा में हमने सीखा। इख्तलाफा में खा, लाम और फा मादा है। इख्तलाफा में खा, लाम, फा मादा है। जैसे इसका सलासी मुजर्रद में खालाफा आ रहा है नज़र, तो इसमें हमजा और ता वहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ भी हमजा और ता ज़्यादा है। लेकिन हमें इसको क्लियर करना है कि उसके साउंड पर कैसे आता है। सिंपल इज़ दैट के वक़ा, यकी हमने फिर पढ़ा था कि सिटू में वक़ा, वाव, काफ और या उसका मादा है। उसी से मज़ीद भी है इब्तका। मज़ीद भी क्या है? इब्तका मज़ीद भी है। हमने देखा इख्तलाफा, इब्तका या इख्तलाफा, इब्तका या इख्तलाफा। तो यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है, जैसे कि हमने इह्तदा में बात की थी कि इह्तदा के माजी में आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा है, तो या वहाँ पर जो लिखा गया था वो या जस्ट लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता। तो कमज़ोर अफ़ाल के बारे में हमने ये पढ़ा है, कमज़ोर हरूफ जो है वो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो माजी में आखिर में अलिफ है, तो असल क्या है? इब्तका या, ये असल है इसका मादा। इब्तका असल इसका साउंड है इख्तलाफा की तरह।
اس سے اتقا کیسے بنا ہے یہ ہم ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں پڑھتے رہیں گے. تو اتقا اس کا ماضی ہے. آئیے اس کو سیکھتے ہیں. اتقا، اتقا کا مطلب ہے وہ ڈرا. اتقا وہ ڈرا. وقا یقی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا وہ بچا. تو ہم نے وقا یقی کے وقا وقینا عذاب النار ہم نے پڑھا تھا نا. کی اس کا ہم نے پڑھا تھا اس کا آتا ہے فعل امر کی. وقینا وقینا 3 ٹکڑے وہاں بنائے تھے. وقینا عذاب النار یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ فعل آتا ہے. تو اتقا کا مطلب وہ ڈرا. اتقا وہ ڈرا. اتقو وہ سب ڈرے. یہ اہتدا کی طرح ہے. ہدا ہم نے پھر پڑھا اس کے واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ ہے تو جمع میں زبر کے ساتھ جمع ہوگی پیش سے جمع نہیں ہوگی. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اتقا اتقو اتقیتا اتقیتو اتقیتم اتقینا. پھر پڑھیں اتقا اتقو اتقیتا آپ ڈرے. اتقیتو میں ڈرا. اتقیتم آپ سب ڈرے. اتقینا ہم سب ڈرے. تو اتقا شروع میں حمزہ تا قاف وغیرہ جو ہے یہ سب صیغوں میں آ رہے ہیں اور آخر میں تا تو تم نا کا اضافہ ہے. پھر ماضی کو تفصیل سے سیکھتے ہیں. ایک دفعہ یہ سلائڈ دیکھیں کہ جیسے ہدا ہدو ولا ولو نادا نادو القا القو اہتدا اہتدو آیا ہے. ایسے اتقا سے اتقو ہے. یہ وہی کنسپٹ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ آخر میں ہو تو جمع یا زبر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بھی مزید فی کے کمزور حروف والے افعال میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اتقا اتقو اتقیتا اتقیتو اتقیتم اتقینا. پھر ماضی سیکھا اس کو ابھی بول چال میں استعمال کرتے ہیں. حل اتقا کیا وہ ڈرا. تو کیا جواب دیں گے. نام اتقا جی ہاں وہ ڈرا. حل اتقو کیا وہ سب ڈرے. نام اتقو جی ہاں وہ سب ڈرے. ماضی میں اور مضارع میں بھی جو غائب کے صیغے ہیں اس کے اندر سیم ہی آنسر آتا ہے. ہم نام کا یا ما کا استعمال کرتے ہیں ماضی میں اور نام یا لا کا استعمال کرتے ہیں مضارع میں. سیم ہی آنسر ہوتا ہے غائب کے صیغوں میں. جب مخاطب کا صیغہ دیکھیں گے تو وہاں پر آنسر چینج ہوگا. حل اتقیتا کیا آپ ڈرے. نام اتقیتو جی ہاں میں ڈرا. حل اتقیتم کیا آپ سب ڈرے. نام اتقینا جی ہاں ہم سب ڈرے. عربی بول چال میں لفظ اللہ کا اضافہ کر کے اس کو مزید زیادہ سیکھیں گے. حل اتق اللہ کیا ترجمہ ہوگا. کیا وہ ڈرا اللہ سے. ماضی ہے نا. کیا وہ ڈرا. حل اتقا اللہ کیا وہ ڈرا اللہ سے. نام اتق اللہ جی ہاں وہ ڈرا اللہ سے. حل اتقا اللہ لفظ اصل میں کیا اتقو اللہ. یہ واو کے اوپر جو پیش آیا ہے یہ ملانے کی وجہ سے آیا ہے. حل اتقا اللہ حل اتقا اللہ کیا وہ سب اللہ سے ڈرے. ماضی میں ترجمہ ہوگا تو آنسر بھی ایسے آئے گا. نام اتقا اللہ نام اتقا اللہ جی ہاں وہ سب اللہ سے ڈرے. حل اتقیت اللہ حل اتقیت اللہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں الگ الگ کر کے اور ملا کے پڑھ سکتے ہیں. حل اتقیت اللہ کیا آپ اللہ سے ڈرے. نام اتقیت اللہ جی ہاں میں اللہ سے ڈرا. حل اتقیتم اللہ کیا تم سب اللہ سے ڈرے. نام اتقین اللہ جی ہاں ہم سب اللہ سے ڈرے. تو اتقا جو فعل ماضی ہے اس کا ترجمہ ہمیں واضح ہو گیا ہے جب ہم نے اتقا فعل ماضی کو عربی بول چال میں استعمال کیا. الحمدللہ. اب اس کا مضارع سیکھتے ہیں. اتقا کا مضارع کیا ہے. یتقی. اتقا یتقی. یتقی اگر ہم دیکھیں غور سے تو اس کے اندر یہاں میں واضح پتہ چل رہا ہے کہ آخر میں جو الف تھا کمزور حرف الف تھا ماضی میں تو اصل میں وہ الف یا ہے. یتقی میں ہمیں وہ بات واضح نظر آ رہی ہے. یتقی وہ ڈرتا ہے اور یتقون وہ سب ڈرتے ہیں. یتقی سے یتقون آیا ہے یعنی کاف کے پیش کے ساتھ آ گیا چونکہ واحد کے اندر الف کا ساؤنڈ نہیں ہے.
यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हो, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं। यहाँ पर यही बताना मकसद है कि वाहिद के अंदर अलिफ का साउंड नहीं है तो जमा पेश के साथ बना है, जैसे यत्तकी, यत्तकूना और बाकी इस तरह के मजीद फी के कमजोर हरूफ वाले अफाल में हम पहले ही इससे देख चुके हैं। यत्तकी वो डरता है, यत्तकूना वो सब डरते हैं, तत्तकी आप डरते हैं, अत्तकी मैं डरता हूँ, तत्तकूना आप सब डरते हैं, नत्तकी हम सब डरते हैं। अरबी बोलचाल में फिर मुजारे सीखते हैं। हल यत्तकी क्या वो डरता है, नाम यत्तकी जी हाँ वो डरता है, हल हल यत्तकूना क्या वो सब डरते हैं, नाम यत्तकूना जी हाँ वो सब डरते हैं। फिर मुजारे में भी सेम आंसर आया गायब में। अब हाजिर के अंदर हल तत्तकी क्या आप डरते हो, नाम अत्तकी जी हाँ मैं डरता हूँ, हल तत्तकूना क्या आप सब डरते हो, नाम नत्तकी जी हाँ हम सब डरते हैं। हल तत्तकी नाम अत्तकी, हल तत्तकूना नाम नत्तकी। फिर मुजारे को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबी बोलचाल में सीखा है और इस तरह से इसके साथ भी हम इस तरह से लफ्ज़ अल्लाह को साथ मिला सकते हैं। हल यत्तकिल्लाह क्या वो अल्लाह से डरता है, नाम यत्तकिल्लाह जी हाँ वो अल्लाह से डरता है। हल तत्तकिल्लाह क्या आप अल्लाह से डरते हो, नाम अत्तकिल्लाह जी हाँ मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो सेम उस तरह से जैसे माजी में हमने प्रैक्टिस की है ऐसे मुजारे में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए इसका फ़िल अमल सीखते हैं। इख्तलफ़ा से इख्तलिफ बना है, तो अब इत्तका से इत्तकी फ़िल अमल बनाने का तरीका वही है जैसे कि हम पहले अफ़आल में सीखते आ रहे हैं। सेकंड लास्ट यानी जो आइन कलमा है उसको ज़ेर देंगे और आख को साकिन करेंगे। इख्तलफ़ा से इख्तलिफ बना और इत्तका से इत्तकी। इत्तकी था असल में तो आखिर में या गिर जाएगा कमज़ोर हरफ होने की वजह से, तो इत्तकी रह जाएगा बगैर या के। फिर अमल इत्तकी। यहाँ पर भी यही बताना मकसद है कि जैसे पहले अफ़ाल जो कमज़ोर हरूफ वाले हमने पढ़े मज़ीद फी में, इहदी, वल्ली, वल्लू, नादी, नादू, अलकी, अलकू, इhtदी, इhtदू, इस तरह से इत्तकी से इत्तकू बना है। ये दो बातें यहाँ पे समझ आई हैं। एक तो हमें ये समझ आई कि आखिर में कमज़ोर अफ़ाल की वजह से मज़ीद फी के इन अफ़ाल में आखिर में जो कमज़ोर हरफ है वो गिर गया है फ़िल अमर के वाहिद में, और जमा पेश से बनता है चूँकि फ़िल अमर का जो वाहिद है उसके आखिर में अलिफ का साउंड नहीं। ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब इसका अमर देखते हैं। इत्तकी तू डर, इत्तकू तुम सब डरो, ला तत्तकी मत डर, ला तत्तकू मत डरो। अरबी बोलचाल में सीखते हैं। इत्तकी तू डर, ये ऑर्डर है, जवाब क्या होगा, फिर अमर का जवाब माजी से नहीं आता बल्कि फिर अमर का जवाब मुजारे से आएगा। इत्तकी तू डर, अत्तकी तो मैं, इसका जवाब क्या होगा, मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ या डरूंगा, दोनों तर्जुमे होंगे फिर मुजारे में। इत्तकू तुम सब डरो, नत्तकी हम सब डरते हैं या डरेंगे। ठीक है जी। फिर अमर के वाहिद और जमा का हमने आंसर किया मुजारे के साथ। अरबी बोलचाल में इसको मजीद सीखते हैं। इत्तकिल्लाह क्या तर्जुमा होगा, तू डर अल्लाह से, ऑर्डर है। इत्तकिल्लाह तू डर अल्लाह से, तो जवाब क्या होगा, अत्तकिल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह से, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इत्तकुल्लाह तुम सब डरो अल्लाह से, नत्तकिल्लाह हम सब डरते हैं अल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िल अमर नहीं हमने सीखा। अब इसका इस्म फ़ाइल इस्म मफ़ऊल बनाएंगे। इस्म फ़ाइल इस्म मफ़ऊल में शुरू में मीम पेश वाला आ जाता है और सेकंड लास्ट यानी कि आइन कलमे के नीचे ज़ेर हो तो इस्म फ़ाइल है और ज़बर हो तो इस्म मफ़ऊल है। जैसे इख्तलफ़ा से मुख्तलिफ़ुन और मुख्तलफ़ुन हमने देखा। इस तरह से इत्तका जो फ़िल माज़ी है उससे मुत्तकिन और मुत्तकन, मुत्तकिन और मुत्तकन बना। इसमें आखिर में जो कमज़ोर हर्फ था वो गिर गया, साकिन होने की वजह से गिर जाता है। मुत्तकिन और मुत्तकन इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल इस्तेमाल हो।
اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اختلافہ کا اختلاف تھا، یعنی شروع میں حمزہ زائد ہے اور عین اور لام کلمہ کے درمیان میں الف زائد تھا۔ اب دیکھتے ہیں اتقاؤن، اس کا کیا آتا ہے مصدر؟ اتقاؤن، اتقاؤن، یہاں پر بھی شروع میں حمزہ اور درمیان میں الف جو ہے وہ زائد ہے۔ اتقا کا ہم نے لاسٹ لیسن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، اہتدا کے اندر بھی اہتداء اس کا مصدر تھا، اس طرح سے ابتغاء ہم نے یہ فعل پڑھا جو ہم نے ورب بک میں لکھنا ہے، تو اس کا بھی ایسے ہی تھا۔ وہاں پر بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ حمزہ چونکہ کمزور حرف نہیں ہے لیکن بعض دفعہ کمزور کی طرح ایکٹ کرتا ہے، اس لیے ہمیں یہاں پر مصدر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تبدیل ہوا ہے یا سے۔ متقن ڈرنے والا، متقن جس سے ڈرا جائے، اور اتقاء ڈرنا، متقن، متقن اور اتقاء۔ عربی بول چال میں دیکھتے ہیں حال انتا متقن، کیا آپ ڈرنے والے ہو؟ متقن اصل میں متقیون ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹیل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ متقن ڈرنے والا، اور نام آنا متقن، جی ہاں میں ڈرنے والا ہوں، نام آنا متقن، جی ہاں میں ڈرنے والا ہوں، یہ واحد ہے۔ هل انتم متقون، کیا آپ سب ڈرنے والے ہیں؟ نام نحنو متقون، نام نحنو متقون، جی ہاں ہم سب ڈرنے والے ہیں۔ اس میں فاعل میں واحد اور جمع کے ساتھ ہم نے پریکٹس کی عربی بول چال میں۔ آئیے مونس کا صیغہ سیکھتے ہیں۔ اتقا مذکر تھا، وہ ڈرا، تو اتقت یہاں پر صرف تا ساکن لگا دیں گے، وہ عورت ڈری۔ تتقی، انت تتقی، آپ ڈرتے ہو، ہیا تتقی، وہ عورت ڈرتی ہے، سیم آنسر ہوگا، صرف اس کا اشارہ ڈفرنٹ ہے، باقی صیغہ دونوں کا ایک ہی جیسا۔ الحمدللہ ہم نے مونس کا صیغہ بھی سیکھ لیا، آئیے اس ٹیبل کو مکمل کرتے ہیں۔ اتقا، اتقوا، اتقیتا، اتقیتو، اتقیتم، اتقینا، اور اتقت مونس کے لیے۔ یتقی، یتقون، تتقی، اتقی، تتقون، نتقی، ہیا تتقی، اتقی، اتقو، لا تتقی، لا تتقو، متقن، متقن، اتقاء۔ جب ہم ٹیبل میں اشارات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اب تک یہ چیزیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ اشارہ فعل امر کا ہے، یہ اشارہ امر میں جمع کا ہے، یہ اسم فاعل کا ہے، یہ اسم مفعول کا ہے، یہ مصدر کا ہے۔ تو اگر ساتھ سے یہ نام بھی بتایا جائے کہ اس کا فعل مضارع کیا ہے، ماضی کیا ہے، اس کا ماضی میں جمع، واحد، مخاطب، متکلم، یہ ساری چیزیں نہ بھی اگر ذکر کی جائیں تو ہمیں اشارات سے بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تک ہم جو ٹیبلز کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں QC1 سے، تو ہمیں اب تک یہ باتیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ غائب کے اشارات ہیں، واحد ہے، پھر جمع ہے، مخاطب کے اشارات واحد جمع، متکلم کے واحد جمع، ٹھیک ہے، تو یہ اشارات بہت اہم ہے۔ آئیے اس کا سیکھتے ہیں 6 چابیاں۔ اتقا، یتقی، اتقی، متقن، متقن، اتقاء۔ اتقا، اتقا، یتقی، اتقی، متقن، متقن، اتقاء۔ 6 چابیاں ہم نے سیکھی ہے اتقا ٹیبل کی۔ آئیے اس کو ورک بک میں اس ٹیبل کے ذریعے سے کچھ کوشچن ہیں، اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے عربی بنائیے، تم سب اللہ سے ڈرو۔ یہ ہمیں اردو سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ آرڈر ہے، پھر امر کا صیغہ ہوگا، تم سب ڈرو۔ اتقی، تو ڈر، اتقو، تم سب ڈرو اللہ سے۔ یہاں پر پورا ترجمہ کر لیتے، اتقوا اللہ، اتقو اللہ، اتقو اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے، اتقو اللہ، تم سب ڈرو اللہ سے۔ دوسرا کوشچن ہے اردو میں ترجمہ کیجئے، فمن اتقا و اصلح، فمن اتقا و اصلح۔ یہ ٹکڑے سمجھ آ گئے سب کو؟ پس، من جو شخص، اتقا ڈرا، و اور اصلح اور
सुलह कर ली, दुरुस्त कर लिया अपने आप को, ये तर्जुमा है इसका। फा पस, मन जो शख्स इत्तका डर गया, व और असलहा और दुरुस्त कर लिया। असलहा सुलह करने को भी कहते हैं, जो डर गया और सुलह कर लिया, ये भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है। अरबी में हाँ में जवाब दें, हल अंतुम मुत्तकून अल्लाह, हल अंतुम मुत्तकून मुत्तकून अल्लाह, क्या तुम सब डरने वाले हो अल्लाह से? नाम नहनु मुत्तकूना अल्लाह, नाम नहनु मुत्तकूना अल्लाह, हाँ जी हाँ, हम सब अल्लाह से डरने वाले हैं। वर्कबुक में इत्तका की तरह इफ्तरा का टेबल हम बनाएंगे, उसने झूठ गढ़ा, इफ्तरा उसने झूठ गढ़ा, क्योंकि इत्तका के बारे में हमने ये बात जिक्र किया है, इत्तका उसमें इब्तका या है, इब्तका इफ्तरा, ये उसका सेम साउंड बनता है। इफ्तरा का टेबल हम इत्तका को देखते हुए बनाएंगे। इफ्तरा, इफ्तरऊ, इफ्तरईता, इफ्तरईतु, इफ्तरईतुम, इफ्तरईना, इफ्तरयत। और मुज़ारे क्या होगा? यफ्तरी, यफ्तरूना, तफ्तरी, अफ्तरी, तफ्तरूना, नफ्तरी या तफ्तरी। फिर अमर इफ्तरी, इफ्तरू, ला तफ्तरी, ला तफ्तरू, मुफ्तरिन, मुफ्तरन और इफ्तिराउन। ये पूरा टेबल हमने इत्तका को देखते हुए इफ्तरा का बनाना है। इत्तका से भी ज्यादा आसान है इफ्तरा का टेबल, क्योंकि इसमें शब्द नहीं नजर आ रही है हमें। आखिर में अफ़ाल के कोड जो सलासी मुजरद के अंदर सेहतमंद अफ़ाल में हमने देखे और कमज़ोर अफ़ाल में देखे, और मजीद फीके जो अफ़ाल हमने QC3 में पढ़े हैं, इनके कोड हमने देखे। इनको हम याद रखेंगे हमेशा, ताकि हमें अफ़ाल जो इन टेबल्स के तहत आते हैं वो हमें हमेशा याद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। आखिर में हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।